अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के तकरीबन ख़त्म होने के बाद जहां सियासी माहौल में अब हलचल पैदा हो गई है, अपोजिशन की तरफ से अब ये कोशिशें हो रही हैं कि सियासी तलातुम को ख़त्म नहीं होने देना। एक तरफ बात हो रही थी कि ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, लेकिन उस ईद को गुजरे भी अब कई हफ्ते गुजर चुके हैं, बल्कि अगली ईद आने के करीब है, लेकिन वो एहतजाजी माहौल बनता हुआ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। और अब लग ये रहा है कि जहां उनको लगता भी है, यानी कि अपोजिशन को लगता भी है कि शायद इतनी मैन पावर वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उस तरह कारकुनान अब सड़कों पर नहीं आ सकेंगे जब आखिरी मौके के ऊपर JYF की तरफ से उनको ना कर दिया गया है। तो अब अगला कदम बज़ाहिर ये लग रहा है कि उठाने जा रही है अपोजिशन, एक ऐसी करारदाद की सूरत में जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, जो कि अपोजिशन पेश करना चाहती है स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। लेकिन क्या ये तहरीक अदम एतमाद भी उसी तरह की तहरीक साबित होगी जो कि खान साहब के हवाले से थी? लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर अपोजिशन जितनी भी मजबूत हो, लेकिन नंबर्स में वो हुकूमत से कमज़ोर नज़र आती है। और ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत की बेंचेस से वो किसी पार्टी को तोड़ने में बज़ाहिर कामयाब भी होगी, लेकिन एफर्ट ज़रूर किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जहां तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है अपोजिशन, वहीं दूसरी ही तरफ वो बातचीत भी करने की ख्वाह हैं। अभी पिछले हफ्ते ही बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से खबरें थी कि उनको बातचीत करने का टास्क दिया गया है। बाकी ऑफिशियल्स PTI के तो खैर इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि बैकडोर चैनल के ऊपर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही खामोशी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये सब कुछ कैसे अचीव हो सकेगा, इसी को बात करेंगे। और पहले सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में शामिल हैं। रऊफ साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाएगा कि PTI और हुकूमत के दरमियान बातचीत के हवाले से खबरें आ रही हैं, ग्रीन सिग्नल सुना है खान साहब की तरफ से दे दिया गया है, क्या सिर्फ उन्हीं से ही बातचीत की जाएगी? और दूसरा, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई बातचीत करने का ऑप्शन है? आप लोगों की तरफ से तो था, लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत करना आप लोगों के जो एजेंडा है उसमें शामिल होगा? पहले भी हमने इनके साथ बातचीत की थी, आपको याद होगा, और उस बातचीत के 2 दौर हुए थे, और दो बार के बाद इन्होंने हमसे कमिट किया था कि वो हमारे जो बातचीत करने वाली कमेटी है उसकी मुलाकात खान साहब से कराएंगे। 7 दिन गुजरने के बाद इन्होंने 1 दिन का वादा किया था हमसे, और 7 दिन गुजरने के बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे कि जी हम मुलाकात नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास कोई रेलेवेंस नहीं है। अब ये सब चीजें क्रिएट तो नहीं कर सकते ना। मेरी कंटेंशन इस सिलसिले में से ना, आपके प्रोग्राम में भी मैंने बसा औकात कहा है कि बातचीत उनसे की जाती है जिनके पास ताकत हो, जो कुछ दे सके, जो कुछ ले और दे के बात को आगे बढ़ा सके, मामलात को हल कर सके, और वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो जब भी बातचीत होगी बेसिकली उन्हीं के साथ होगी, वो एक फरीक के तौर के ऊपर उसमें मौजूद होंगे। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप या ये सो कॉल्ड हुकूमत जो है, ये अगर उस बातचीत के लिए एक फेस बनना चाहते हैं तो वो एक और बात है, वो बन जाए, लेकिन जो सब्सटेंटिव गुफ्तगू है वो उन्हीं के साथ होगी जब भी हो। अच्छा, ये फरमाएगा कि चले अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है रऊफ साहब की हुकूमत से बातचीत करनी पड़े, या हुकूमत ये कहे कि हम बातचीत करना ही चाहते हैं, तो ये फरमाएगा कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन वैसे टेबल पर मौजूद है कि चले गवर्नमेंट से भी बात कर ली जाएगी, या इन एनी केस सर एस्टेब्लिशमेंट के अलावा और कोई बात नहीं करनी है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सारी जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इसका मतलब क्या है फिर? देखिए, जब भी कोई पार्टी किसी किस्म की तहरीक चलाने के बारे में फैसला करती है तो उसके लिए एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है। हमारी तरफ से तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं गई जिसकी बेसिस के ऊपर मैं कहूँ जी कि हाँ हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो डिबेट होती रहती हैं, डिस्कस होती रहती हैं पार्टी फोरम्स के ऊपर, लेकिन जब भी कोई फैसला होगा इस सिलसिले में वन वे और दी अदर, तो मेरा ख्याल है कि पार्टी उस सिलसिले में एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो करेगी। बाकी सारा मीडिया इस वक्त भरा हुआ है डिसइंफॉर्मेशन के लिए, और ये एक तरीके से इसी तरीके से वो पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तमाम हरबे उनके नाकाम हो गए हैं। अब ये पार्टी के अंदर डिविजन क्रिएट करके, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करके, डाउट्स पैदा करके वो पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये फरमाएगा सर कि खबरें ये भी आ रही थी कि गंडापुर साहब और अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई है, और उसमें खान साहब की तरफ से उनको गो हेड दे दिया गया है कि उनकी रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाने की बात हो रही है। तो ये फरमाएगा कि फिर इस खबर में सदाकत है, या इसको भी आप रद्द करेंगे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है PTI की तरफ से?
بھی دیکھ کے جی ہنس رہا تھا کہ جی پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے. یہ وہی ڈس انفارمیشن ہے, ایک ونس اس کی ایک اسپری ہے, کلاؤڈس کے ذریعے یہ سب کچھ پھیلایا جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر کام نہ ہو تو کہتے ہیں وہ دیکھا یہ ناکام, یہ تو کچھ کرنے کے قابل. ایک عجیب قسم کا وشس جو ہے, ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. نہیں, ایسی کوئی بات جو ہے وہ, جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی تحریک آئے گی تو اس کو چھپانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا جی. وہ تو ہم اناؤنس کر دیں گے پارٹی پالیسی کے طور پر, وہ آپ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا سر کہ یہ بھی اس خبر کی بھی میں آپ سے تصدیق یا تردید چاہوں گی کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی بات ہو رہی ہے, وہ پھر کس کانٹیکس میں کی جا رہی ہے؟ سارا دن اس حوالے سے اسپیکولیشنز ہوتی رہی. ایسی کسی چیز کے اوپر پی ٹی آئی باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ کام کر رہی ہے کیا؟ ہماری ایک حکومت ہے کے پی میں, آپ کو پتا ہے, اس سلسلے میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری رہتی ہے. اور دوسرا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے, میں بڑا کلیئرلی بتاؤں گا کہ جب بھی کسی کے ساتھ بات چیت ہوگی, اس بات چیت کو کیمرے کی آنکھ سے دور رکھا جائے گا. اس سلسلے میں کوئی پبلک ڈومین میں بات چیت نہیں کی جائے گی. تو بات چیت جب بھی ہوگی وہ بیک چینل کے اوپر ہوگی. سو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں فردر اسپیکولیٹ کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا یہ فرمائے گا کہ ویسے اب کیا سمجھا جائے اس اسٹیج کے اوپر, کیا کسی بھی قسم کی کوئی بیک ڈور چینل بات چیت کسی بھی سطح پر ہو رہی ہے, چاہے ہم اسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں؟ میں صرف اس کی آپ سے ایشورنس چاہوں گی کہ کیا کسی قسم کی کوئی کنیکشنز ابھی ہیں موجود یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ان معاملات کو دیکھتے ہیں, جو فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے بارے میں سوچ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ موروثی حالات جو ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں, ان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز وہ ہے, شریفوں کی جو خاموشی ہے, ڈیفننگ سائلنس, نواز شریف صاحب, اور انہوں نے چونکہ وہ بتایا گیا ہے انہی کے لوگوں کی طرف سے کہ شاید وہ یہ سارا جو پروجیکٹ تھا یہ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا, تو آج تک 30-35 سال میں انہوں نے جو ڈیزائن کیا وہ تو بہت ہی مخدوش ہوتا ہے, وہ تو اس کا تو مطلب نقصان ہی ہوتا ہے ہمیں. لیکن بہر صورت وہ آج تک نہ نواز شریف کی زبان سے, نہ ہی ان کی صاحبزادی کی زبان سے مودی سرکار کے بارے میں کوئی کرٹیکل کامنٹ آیا ہے. تو یہ وہ والیوم 10 کی کہانی ہے, یہ سچن جندل کی کہانی ہے, یہ ان کے بزنس انٹرسٹ کی کہانی ہے. وہ کیا ہے یہ الٹیمیٹلی تو دیکھیں اس قوم کو پتہ چلے گا, لازمی پتہ چلے گا. لیکن جو بھی ہوا, جس طریقے سے بھی ہوا, میرا خیال ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جو پرفارمنس تھی دیٹ از موسٹ لاڈیبل. میں نے اپنا جو لیٹسٹ آرٹیکل ہے وہ بھی اس کو میں نے کور کیا ہے, اور میں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں, اور یہ میرا خیال ہے کہ اب زیادہ لوگ اس بارے میں کنسنسس آلموسٹ ایمرج کر رہا ہے کہ یہ ایک انٹریگنم ہے, ایک بریک ملا ہے, اور یہ ختم نہیں ہوا ابھی کانفلکٹ جو ہے, کیونکہ جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی وہ absorb کرنا انڈیا کے لیے اور انڈیا کے جو اسپانسرز ہیں ویسٹ میں, یہ دونوں کے لیے بہت مشکل کام ہے. سو یہ جو ایز آئی سیڈ کہ جی جو اس کی فردر elongation یا اس کی یہ معاملہ آگے چلنے کا جو اسٹیپ کا جو آپشن ہے وہ اسٹیپ میں موجود ہے, اور یہ ہوگا جلد یا بدیر, یہ ضرور ہوگا. سو پاکستان کو اپنے میرا خیال ہے کہ ایک اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس میں رہنا ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ چونکہ مودی سرکار جو ہے ان کے لیے اور بھی بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ ان کو بہت کرٹیسزم کا سامنا ہے اپنے ملک کے اندر بھی, کیونکہ وہ تو کراچی پہ بھی قبضہ کر چکے ہوئے تھے, وہ تو پتہ نہیں کہاں قبضہ کر چکے ہوئے تھے, لیکن حقائق جو تھے, گراؤنڈ ریالٹیز جو تھی, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. سو انتہائی سخت قسم کے کرٹیسزم کا ان کو سامنا ہے, اور یہ مودی سرکار کسی بھی وقت کسی ایڈونچرزم میں پڑ سکتی ہے. So we have to stay in a state of preparedness. You know, we cannot relax. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے پاکستان نے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا موقف دینے کے لیے یہ ایک ڈیلیگیشن کافی ہوگا, اور کس حد تک اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے جواب میں بھارت کی طرف سے تو کئی ڈیلیگیشنز بنائے گئے ہیں جو پوری دنیا کے دورے کریں گے. سنا دیکھیے, یہ سارا کام ہوا ہے, انڈیا نے شروع کیا تھا. انڈیا نے 7 ڈیلیگیشنز تشکیل دیے تھے, اور وہ 7 ڈیلیگیشنز کی تشکیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں سے 2 ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بی جے پی کے لوگ ہیڈ کریں گے, اور باقی 5 ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس, جے ڈی یو, ڈی ایم کے, این سی پی اور شیو سینا جو ہے ان کے لوگ ہیڈ کریں گے اس کو. تو یہ ہے ڈیموکریسی, یہ ہے جمہوریت, جہاں آپ ریاست
کا پوائنٹ آف ویو آپ نے پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر، تو وہاں ایک یونائٹیڈ فرنٹ جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیے ریاست کا انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں ہمارے اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں ان کو ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں اور ایک یونیفائڈ بنچ کے طور کے اوپر ہم آگے جاتے ہیں. لیکن پاکستان نے وہ کاپی پیسٹ سرکار ہے نا، یہ کاپی پیسٹ تو کر لیا کہ جی ہم بھی بھیجتے ہیں ڈیلیگیشن، لیکن اس میں لیڈر اس کا اور اس کے تمام ممبران جو ہیں وہ رولنگ کولیشن جو ہے اس سے لیے انہوں نے. اور وہ پارٹی جو کہ سب سے زیادہ مقبول ہے، جس کی سب سے زیادہ انٹرنیشنل ریلیونس ہے، پاپولیرٹی ہے، اور جس کا لیڈر دنیا میں پہچانا جاتا ہے، ان کو جو پہچانتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کے طور کے اوپر، اور اس کو لیڈر کے طور کے اوپر پہچانا جاتا ہے، وہ ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو باہر نکال اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی انہوں نے اس ڈیلیگیشن میں شامل کیا. تو یہ ایک بڑا ہی ایک لاپ سائڈڈ قسم کا ایک انیشیٹو ہے. Things don't work like this because دنیا جو ہے، دنیا کے لوگ جو ہیں they have started seeing through the veneer of democracy that unfortunately we are presenting to the world. So جب تک یہ اپنے کہنے اور کرنے کا تضاد جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی کام کرنا تھا تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ایک ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا جو جا کے پاکستان کا کیس دنیا میں لڑ سکے. اسی صورت میں ہو سکتا ہے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی سرکار کے لوگ جب باہر جائیں گے تو وہاں مذاق بھی اڑائیں گے اپنے ملک کا. یہ کوئی اپنا کیس جو ہے اس کو کنونسنگلی پیش نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. لیکن سر یہ فرمائے گا کہ پھر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی اسٹیج پر دیر سے صحیح آفر کیا جاتا ہے، جیسے بھارت میں اپوزیشن کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو کیا پی ٹی آئی پھر اس وقت چاہے گی کہ وہ بھی ڈیلیگیشن کا حصہ بنے، یا کوئی ڈیلیگیشن بنا کر اگر پی ٹی آئی کو کہا جائے کہ اس کو لیڈ کرے، تو کیا اس آفر کو آپ لوگ قبول کرنا چاہیں گے؟ جہاں دیکھیے ہم نے پہلے دن سے جو سٹانس لیا ہوا ہے، جب یہ انڈیا کا یہ ساری ایڈونچرزم شروع ہوئی تو وہ پاکستان کے لیے ہے، وہ پاکستان کی افواج کے لیے ہے. اور وہ اگر پاکستان کا انٹرسٹ اس میں ہوگا تو آئی ایم شیور کہ پارٹی جو ہے پازیٹیولی رسپونڈ کرے گی. لیکن پہلے ان کی طرف سے انیشیٹو آئے تو صحیح رہتی، اس کے بعد بات ہوئی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب تھے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یقیناً پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا کلیئر تو موقف دے رہے تھے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا سیاسی طور پر کتنے متحرک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کام کرتی ہے، کیونکہ اب جو ایک پاک بھارت تنازع تھا جہاں وہ تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہیں سیاسی جماعتیں خاص طور پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر فعال پوزیشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ حکومت کا رسپانس کیا ہوتا ہے، وہ ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں بات ہم کر رہے تھے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جہاں مذاکرات کی فضا بن رہی ہے، وہیں دوسری طرف احتجاجی ماحول بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چلنا ممکن ہو سکے گا؟ جہاں تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، وہیں وزیر اعظم پاکستان کی مذاکرات کی آفر کو بھی قبول کر لیا گیا ہے. کس قسم کی یہ ڈوئل پالیسی ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے کھیلی جا رہی ہے، اور اس پر حکومت کس طرح اپنے کارڈز پلے کرے گی؟ اس پر انہی سے بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود نہ صرف یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں بلکہ وفاقی وزیر بھی ہیں برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، رانا تنویر حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائے گا کہ ہم سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اور حکومت کی مذاکرات کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں. کیا کہیں گے، کیا واقعی مذاکرات کے لیے کچھ ماحول بن رہا ہے، یا وزیر اعظم کی آفر کے اوپر صرف جواب پر ہی اکتفا کرے گی اپوزیشن؟ کیا کوئی بات چیت کی راہ ہموار ہو سکے گی؟ دیکھیے سر، ہمارا تو سٹانس بڑا فرم ہے اور کلیئر ہے. اس پہ ہمیں کوئی دوسری ہماری، کیونکہ ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پیچھے بھی جب 2018 کا الیکشن ہوا اس وقت بھی ہم نے ان کو although that election was a rigged election, naked rigging ہوئی وہاں پہ 2018 میں، لیکن ہم نے آ کے ہاؤس میں کوآپریشن کے لیے اپنی کوآپریشن ایکسٹینڈ کی، اور ساتھ ہی ان کو کہا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہر ایشو پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، چارٹر اکانومی کرنے کو تیار ہیں. آئی مین کہ ہم نے اس وقت بھی اپنی پوری ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی. اب جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ایک کمیٹی بنی، جو ان کا سٹانس ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس میں لاسٹ مومنٹ پہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی وہ بھاگ گیا یا نہ آئے یا میٹنگ میں نہیں وہ پہنچے، جو برسٹر گور صاحب تھے اور دوسرے 3 4 5 لوگ تھے.
اور ابھی بھی پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں، آپ کو پتہ پچھلے جو سیشن تھا اس میں انہوں نے برملا کھڑے ہو کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے خود کہا میں بیٹھنے کو تیار ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز صاحب نے کہا میں بیٹھنے کو تیار ہوں، آپ چیمبر میں، اسپیکر کے چیمبر میں آ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم آپس میں بات چیت کریں گے. اور ان کی طرف سے اتنی زیادہ کنفیوژن ہے. کوئی آتا ہے وہاں سے تو وہ کہتا ہے جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بات چیت کر لیں. تو آئی مین کہ ہماری تو کلیئرٹی ہے، کیونکہ ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں معاملات ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل ہوں جتنے بھی ایشوز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ادھر سے جس طرح بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے، یا ان کے ایک ادھر سے جو آتی ہے ان کی کیا ایک خبر، وہ اتنی انکریجنگ نہیں ہوتی. لیکن ہم اس پہ کلیئر ہیں، اگر کوئی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں. سر لیکن بیٹھ تو جائیں گے، لیکن اب کس طرح مطلب یہ مذاکرات ہوں گے؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کرنی ہے، دوسری طرف وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد بھی لانے جا رہے ہیں. اب اس پہ بھی خبریں ہی آ رہی ہیں، لیکن اگر ایسا ماحول بنتا ہے تو پھر حکومت کیسے بات کرے گی جب ان کے اپنی وزیر اعظم کے خلاف اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے سارے ایفرٹس کر رہے ہوں گے؟ یہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. اسی طرح ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے ڈینائی کیا اس کو. تو ڈینائل دیا کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں، دور دور تک کوئی ایسی بات نہیں. تو آپ خود ہی سوچیں کہ وہاں پہ کتنے گروپس ہیں، کس طرح ان کی اپروچ ہے، کتنا وہ چیزوں کو سیبوٹیج کرتے ہیں. اگر ایک چیز چل رہی ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ادھر سے بھی یہ بات آتی ہے اسمبلی کے فلور پہ، اور ہماری طرف سے یہ آفر ہے، تو دوسری طرف سے اگر اس قسم کی بات آئے گی تو پھر آپ بتائیں ماحول کیا ہوگا. تو بہرحال بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بالکل ایبسولوٹلی وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، تو ہمیں ان کو ہی بلیو کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلیں، وہ بیرسٹر گور صاحب تو سر ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی پھر پوچھنا چاہیے یقیناً حکومت کو ان سے کہ وہ احتجاجی تحریک کا کیا ہوا؟ بات ہو رہی تھی کہ پچھلے عید کے بعد وہ شروع ہونی تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی، اور پھر اب اگلی عید آنے والی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آخر آپ کے خیال میں وہ احتجاجی تحریک میں جان نہیں تھی، یا آپ کو وہ اتنی پرو ایکٹیو نہیں نظر آ رہی تھی کہ اس وجہ سے وہ اب تحریک عدم اعتماد کی طرف چلے گئے؟ نہیں، وہ کبھی بھی انہوں نے کبھی کوئی تحریک اس طرح نہیں شروع کر سکے. وہ بس ایک جلوس ادھر سے لاتے ہیں کہ پی کے سے، جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہوتا ہے، اور ان کی جتنے بھی پولیس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، ان کی ساری انتظامیہ انوالو ہوتی ہے. تو وہ لے آتے ہیں ادھر لوگ، اسلام آباد آ جاتے ہیں. وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح کے وہ ایشو کرتے ہیں، سلسلہ کرتے ہیں. تو باقی تو کسی جگہ سے بھی کوئی ایسی ان کو پذیرائی نہیں ہوتی کہ جیسے وہ تحریک کا جس کو نام دے سکیں. تحریک احتجاجی جلوسہ ہوتا ہے، وہ آ جاتے ہیں اور یہاں توڑ پھوڑ کر کے، کوئی دہشت گردی کر کے، یا اور چیزیں، کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس کو آپ کسی طریقے سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورامن کو جلوس ہوتا ہے، یا کوئی لا اور ان کے اندر رہتے ہوئے وہ کوئی ایسا احتجاج کرتے ہیں. تو ابھی بھی اسی طرح ہی ہے. لیکن جو وہ بات کرتے تھے کہ ہم کوئی الائنس بنائیں گے، تو الائنس کا تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سب سے زیادہ جے یو آئی کا مسئلہ ہے. جے یو آئی نے تو برملا کہا ہے کہ ہم کسی تحریک کا حصہ نہیں ہے، نہ کہ اس الائنس میں ہیں، باقی ہم اپوزیشن میں ہیں. وہ جو جے یو آئی کا جو سٹانس ہے، تو آپ کے سامنے کوئی تحریک نہیں چلنے والی. ٹھیک، چلیں، یہ تو سر ایک اچھی خبر ہے کہ اگر تحریک کا ماحول بنتا ہوا نہیں نظر آ رہا حکومت کے خلاف. لیکن اب ایک جو بڑا مارکا حکومت نے اور فوج نے مل کے لڑا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہوا، اب وہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن سر بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات کرنے ہیں. دونوں طرف سے یہ بات بھی کی گئی کہ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر بیٹھیں گے، لیکن وہ مذاکرات ابھی تک شروع ہوتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہے ہیں. صرف جو جی او سیز ہیں ان کے ٹیلی فونک رابطوں کی بات ہو رہی ہے ہاٹ لائن کے اوپر. آپ کے خیال میں آخر رکاوٹ کیا ہے بھارت کی طرف سے؟ ہم تو آج بھی ویلکم کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ، جب انہوں نے پہلگام کا ایک ایلیگیشن پاکستان پہ لگا دیا اور اس کو لنک جوڑ دیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ایویڈنس کے، تو ہم نے اس وقت بھی دہشت گردی جو پہلگام والی تھی اس کو
ہم نے اس کو کنڈیم کیا، مذمت کی. جو انہوں نے آج تک پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے جو انڈین سپانسرڈ ہے، اس کو انہوں نے کبھی آج تک کنڈیم نہیں کیا، آج تک انہوں نے نہیں کیا. لیکن ہم نے تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ ادھر ہوا ہم نے کنڈیم کیا ہے، کیونکہ ہم دہشت گردی کے ہر شکل میں، کسی شکل میں بھی ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے افیکٹ ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ رہا، ہم نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی. اور ہم نے اس وقت بھی تحقیق کا یا انکوائری کا آفر تھی پرائم منسٹر صاحب شہباز صاحب نے بار بار ریپیٹڈلی اس کا ذکر کیا کہ ہم کسی بھی امپارشل انکوائری کے لیے کسی فورم پہ بھی تیار ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کا کیونکہ کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی اور ان کا مقصد تھا انڈیا کا کہ جی ہم نے حملہ کرنا ہے، کوئی گمانڈ تھا، غرور تھا، اپنی اسلحے کے جو ان پہ انبار لگائے ہوئے تھے، یا اپنی دفاعی جو ان کی انہوں نے ایک متھ بنائی ہوئی تھی اپنی کہ جی ہم بڑے اس میں سپیریئر ہیں. تو اس گمانڈ پہ، اس غرور پہ انہوں نے یہ کام کیا جو آپ نے ذکر کیا ملا، جو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور تاریخ پڑھی جاتی رہے گی کہ کس طرح ان کو بالکل ایک قسم کے وہ کہتے ہیں نا دودھ چٹائی ہے، یا گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے، یا سیز فائر کے لیے باگے باگے امریکہ کے پاس گیا، پھر انہوں نے ہمارے دوست ممالک کو بھی بیچ میں ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ امریکہ پہ ہے، کیونکہ وہ اس میں بیچ میں پڑھ کے وہ ایک قسم کے گرنٹور تھے کہ جی بالکل ہم آپ کے جو معاملات ہیں یا ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کرائیں گے. انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، انہوں نے دوسرے ہمارے ایشوز کے بھی ذکر کیے، اور وہ کریں اب جنہوں نے یہ سیز فائر کروائی ہے. ورنہ ہم ہر ایونچوالٹی کے لیے تیار ہیں. بالکل میں برملا کر رہا ہوں، جس طرح کی بھی سچویشن ہوگی اس کو فیس کریں گے. پہلے بھی ان کو بتایا ہے زبردست طریقے سے، اب اس سے زیادہ زوردار طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے، جواب دیں گے اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو. چلیے یہ تو ایک زبردست اپروچ ہے حکومت کی، لیکن یہ فرمائے گا رانا صاحب کہ ڈیلیگیشنز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ بھارت نے تقریباً 7 ڈیلیگیشنز بنائے ہیں، اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، باقی اتحادی جو ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کی نمائندے بھی شامل ہیں جو کہ پوری دنیا میں بھارت کے موقف کی تشہیر کریں گے. لیکن پاکستان میں سر بلاول بھٹو صاحب کی جو سربراہی ہے اس میں ایک ہی ڈیلیگیشن بنایا گیا. آپ کے خیال میں کافی ہوگا یا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اتنا بھرپور طریقے سے یہ مہم چلائیں بھارت کے خلاف پوری دنیا میں؟ دیکھیں سر، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا بیانیہ یا ہمارا سٹانس ہے، یا ایک جو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ انڈیا کا اگریشن تھا اور یہ پہلگام والا واقعہ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے. ہم نے انکوائری کے لیے بھی کہا، دنیا اس کو مانتی ہے. دنیا میں اس وقت انڈیا اس وقت آئسولیشن میں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے اسرائیل کے، یا افغانستان نے شاید کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 بڑے ملک تو ہمارے ساتھ کھل کے کھڑے تھے، جیسا چائنا تھا، ٹرکی تھا، آذربائیجان تھا، ہمارے دوست سارے ہیں. اور باقی دنیا جو تھی یا ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھی یا وہ نیوٹرل کھڑے تھے، لیکن انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اور کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے جو دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی ایک ہی بات کر رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے اس کا میڈیا غلط بیانی کرتا ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. اور ہمارے میڈیا کی بڑی ایک بات جو تھی وہ فیکٹس پہ تھی، جو گراؤنڈ پہ ریالٹی تھی، جو ہو رہا تھا وہ بیان کر رہے تھے. تو اس میں تو بہت پہلے ہی دنیا کو پتہ ہے. لیکن ہم نے تو ان کو جس طرح کہتے ہیں کہ دوبارہ ایک جس طرح یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اگر انہوں نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجے تو ان کو تو ضرورت ہے زیادہ کرنے کی اپنا وابیلا، جو آج بھی دنیا نہیں مان رہی. آج بھی جو بات وہ کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہی. ان کے انٹرنل جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے، اپوزیشن کو چھوڑ کے ان کی پارٹی اپنی حکومت کے اندر سے واضح اٹھ رہی ہے. ان کے جو فوج کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ بات کر رہے ہیں ان کی اس جو شکست ان کو ہوئی ہے بہت برے طریقے سے. تو وہ ساری آپ کے پاس سامنے چیزیں ہیں. تو وہ ایک خفت بٹانے کے لیے انہیں بنائے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پڑی تو جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور ڈیلیگیشن بھی بن سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک.
लेकिन ये फरमाएगा राना साहब कि अब इसके बाद फर्दर क्या हुकूमत के पास अपना मतलब एक वो एजेंडा मौजूद है या तरीकाकार है? आपके ख्याल में एक डेलीगेशन तो काफ़ी नहीं होगा, ऑब्वियसली इसके लिए बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। तो अगर बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करूं तो जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद हमने देखा है कि उस तरीके से बड़े प्रोएक्टिवली हमने भारत के हवाले से खुलकर बात नहीं की, लेकिन अब की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं सर, इसके बाद फर्दर स्टेप्स क्या हुकूमत लेने जा रही है, अगर कुछ रहनुमाई कर सकें? देखिए, हम बार बार कहते हैं जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें इंडिया जो है उसकी पैटर्नेज है और उसकी स्पॉन्सर्ड है, और दुनिया के पास एविडेंस है। हमारे पास तो बड़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बात कर देते हैं, हमारे पास तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हैं। डोजियर बनाया हुआ है, पहले भी उनको दुनिया को बताते हैं, अभी डोजियर कंप्लीट डोजियर फॉरेन अफसर ने बनाया है, और वो जब ये लोग जाएंगे और वो बताएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें, आपने जो बात की चौकन्ना रहने वाली, हमें बिल्कुल पहले से ज़्यादा अलर्ट रहना है, दुनिया को भी बावर कराते रहना है, बार बार कराना है, और इनकी भी किसी न किसी शर से महफूज रहने के लिए भी अपने आप को अलर्ट रखना है। अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल हमारी फौज पाकिस्तान अलर्ट हैं और बात कर रही हैं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। आपको पता है कि DGI/SPR कल भी और एक दो दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें वाज़ेह तौर पे पैगाम उनको देते हैं कि इस दफ़ा हम, अगर आपने कोई शरारत की तो उससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से हम आपको जवाब देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ भी दे रहे थे, वफाकी वज़ीर भी हैं बराए फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी। यकीनन वाज़ेह तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत भरपूर कोशिशें कर रही है। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर जिस तरह से शोरज़दा है और वहाँ पर भारत का एक इन्फ्लुएंस मौजूद है, टेररिज्म को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो यकीनन इस पर बात करने की बड़ी ज़रूरत है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद ज़रा खुलकर बात करेंगे कि एक तरफ बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत के सबूत मौजूद हैं, दूसरी तरफ खित्ते में एक बड़ी तब्दीली रोनुमा होने जा रही है। अफगानिस्तान के अंदर अमरीका की वापसी मुमकिन तौर पर नज़र आ रही है और चीन भी किसी हद तक अपना असर रसूख अफगानिस्तान में इस्तेमाल करेगा, और ऐसे में डार साहब अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। इस दौरे से क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े अरसे से बात हो रही थी कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या हो सकती है, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि यकीनन अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान के हवाले से सोच बड़ी तब्दील हो चुकी है, और इसका तसलसल हम इस तरह देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी और उसमें चीन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद सादिक साहब जो कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे। अब हम देख रहे हैं कि चीन के बड़े इंपॉर्टेंट दौरे के ऊपर इसाक डार साहब गए हैं और उनको अकम्पनी कर रहे हैं वहाँ भी मोहम्मद सादिक साहब, ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत ये समझे जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आया इस पूरी सिचुएशन में चीन किस हद तक मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, और क्या खित्ते में जो अब बैलेंस ऑफ पावर है वो एक मर्तबा फिर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में क्या इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, एक ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि बग्राम एयर बेस को हम किसी तौर नहीं छोड़ेंगे, जो कि कुछ दिनों पहले ट्रंप साहब ने कतर में खिताब किया था अपने फौजी जवानों से। ये पूरा सिनेरियो किस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी खारजा भी हैं, साबिक सफीर भी रहे हैं, एजाज अहमद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही जबरदस्त बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए स्ट्रेटेजिकली भी खित्ते में खास तौर पर और पूरी दुनिया में, इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, हम इन्हें सुनते रहते हैं। एजाज साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, हम पाकिस्तान इंडिया की बात तो करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, ये जो अचानक ही इसाक डार साहब चीन गए हैं, सादिक साहब उनको अकम्पनी कर रहे हैं, सर क्या आपके ख्याल में पर्पस क्या है इस विजिट का? दो हैं पर्पसेस मेरे ख्याल में। पहला तो वो जो आप भी जिक्र कर रही थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चीन के एक सेफरी की मुज़ाकरात जारी हैं। सादिक साहब का आपने जिक्र किया, वो गए भी हुए थे जी, और वो जरूरी इसलिए था कि अफगानिस्तान को इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ उनका जो ताउन है वो उनके लिए कितना जरूरी है, पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है,
اور ان کا جو علاقہ ہے، جو ان کا ملک ہے، وہ آہستہ آہستہ دہشت گرد تنظیموں کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے. اس کی بات پاکستان نے تو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرے خیال میں ان کو پوری طرح شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو چین بھی شامل ہوا. اب یہ ٹرائی لیٹرل کے سامنے افغان بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ ضروری ہے کہ ہم امن کے لیے کوئی خطے میں کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردی کو فروغ دیں. دوسرا مقصد تو بائی لیٹرل ہے، کیونکہ چین نے جس طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، حالیہ جو بحران آیا تھا ہندوستان کے ساتھ، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور اس کی وجہ سے پاکستان پہ بنتا ہے کہ ان کا جا کے شکریہ بھی ادا کریں، اور آئندہ کے لیے بھی لاہ عمل تیار کیا جائے کہ کیسے ہندوستان کی طرف سے یہ جو آئے دن کا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس سے کیسے نمٹا جائے. تو یہ دو ایجنڈا پوائنٹس ہیں جو دونوں ہی بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے. ایک پاکستان کی مشرقی سرحد پہ ہے اور ایک مغربی سرحد. اچھا اعزاز صاحب، سر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے بڑا ایک مطلب یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھی کہ قطر میں جو انہوں نے کی کہ جی بگرام ایئر بیس ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ افغانستان ابھی بھی امریکہ ایگزٹ کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اگر وہ بیس رکھنا چاہ رہے ہیں تو ایکچولی ان کا ٹارگٹ کیا ہے اعزاز صاحب؟ یعنی وہ کس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے افغانستان جیسے علاقے میں اپنی قدم مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا، سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ چین کی طرف سے بھی کوئی ایئرپورٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے افغانستان میں. تو ایک ہی ملک میں دو بڑی پاورز کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گی؟ جی، یہ یقیناً نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ افغانستان جو میجر پاور کمپٹیشن ہے، بڑی طاقتوں کا آپس میں مسابقہ ہے، اس کے اندر درمیان میں ایک بار پھر جو ہے وہ پھنس رہا ہے. امریکہ نے جب یہ چھوڑا تھا افغانستان تو اس وقت تو یہ یہی مل رہا تھا کہ یہ اب شاید دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے. لیکن کچھ عرصے سے بٹگرام کے بارے میں ہم باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کو اتنا زبردست مقام نہیں مل سکتا جس سے وہ پورے علاقے، خصوصاً ایران کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک اپنا اڈا بنا لے. تو وہ تو بنا بنایا اڈا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا، کیونکہ اگر وہ ایران کے لیے پاکستان سے درخواست کرتے ہیں اڈا دینے کی، پاکستان نہیں دے گا، بلکہ کوئی بھی نہیں دے گا. تو ان کے لیے میرے خیال میں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بٹگرام کو ہی واپس لے لیں. تو پہلے تو اس کا شور سنتے جا رہے تھے، اب ذرا زیادہ اس معاملے میں تقویت پکڑ گیا ہے، اور ممکن ہے طالبان کے ساتھ کوئی خفیہ طور پہ کوئی بات چیت بھی چل رہی ہو کہ بھائی کس ریٹ پر، کن ٹرمز پہ. طالبان بھی چاہیں گے کہ شاید وہ یہ ان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے. ایک طرف تو امریکہ چلا گیا تھا جس کو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ امریکہ کو ہم نے بھگا دیا. بھگایا تو نہیں تھا، امریکہ نے خود فیصلہ کیا تھا. پر اگر امریکہ واپس آ جاتا ہے وہاں پہ تو کیا طالبان کے پاس کوئی ایسی قوت ہے کہ وہ ان کو روک سکے؟ وہ تو بیس کے اندر ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ کافی بڑی کشمکش جو ہے اس کا مرکز بنتا جا رہا ہے افغانستان ایک بار پھر. اور خود ان کا اپنا انداز اور رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ یہ ہمسایوں کے لیے بجائے اس کے کہ تعاون کا باعث بنتے، سارے ہمسائے بھی ذرا تھوڑا سا خفا ہیں ان سے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں پہ جا کے جگہ افغانستان استعمال کر کے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں. تو کافی بدلتی ہوئی صورتحال ہے جو مشکل بھی پیش کر سکتی ہے افغانستان کے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے. اچھا سر، چلیں یہ تو اب لگ رہا ہے کہ ریجن میں کچھ بڑی تبدیلی یقیناً آنے والی ہے. اب obviously پاکستان بھی اس حوالے سے ہی اس میٹنگ میں شریک ہو رہا ہے اور اس پہ یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا. لیکن اب آپ نے حوالہ دیا کہ ڈار صاحب نے جو چین نے سپورٹ کیا بھارت کے ایشو کے متعلق، اس پہ بھی obviously ان کو ایک شکریہ تو ادا کرنا بنتا ہے ان کا. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں بھارت سے، مطلب یہ اس پہ ایک شکایت ضرور پاکستانیوں کے لیے موجود ہے کہ ایک ڈیلیگیشن ہم نے بلاول بھٹو صاحب کی اس میں ہیڈنگ میں بنایا، اور بھارت میں سر سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 6-7 ڈیلیگیشنز بنائے گئے ہیں جس میں حکومت اپوزیشن سب کو ملا کے انہوں نے الگ الگ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، جو صرف اسی پروپیگنڈے کا پرچار کریں گے جا کے فردر آگے جو ان کی پالیسیز ہیں. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی ڈیلیگیشن کافی ہوگا یا اور بھی بننے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ہندوستان کو اس وقت کوئی اتنی آسانی نہیں ہوگی اپنا نظریہ بتانے کے لیے، کیونکہ وہ گھسا پٹا آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ جی ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، بھی ہوتا رہا، اس وجہ سے اب بھی ہمارا گمان ہے کہ یہ ہو رہا ہوگا. لیکن دنیا تو یہ نہیں مانے گی نا، وہ کہے گی آپ بھائی ثبوت دیں کوئی کسی قسم کا.
آپ نے بغیر ثبوت دیے اتنا بڑا اٹیک کر دیا اور کوئی خطرناک بھی ہو سکتا تھا، یہ بڑھ جاتا معاملہ، نیوکلیئر وار بن سکتی تھی، آپ نے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کیسے دیا؟ تو یہ بات دنیا شاید ان کو کہے گی، اور ہمیں جو اس وقت جانا ضروری اس لیے ہمارا بن گیا کہ ہمارا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہے، صرف ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو کاؤنٹر کرنا نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک پرو ایکٹیو ایجنڈا ہے، اور ہمیں جا کے بتانا ہے یہ تینوں معاملات جو ہمارے ہیں، ایک دہشت گردی کا اور ایک پانی کا اور دوسرا کشمیر کا، تینوں پہ ہماری بڑی تیاری ہونی چاہیے، ہم جا کے ان کو بتائیں، خصوصاً دہشت گردی، کیونکہ ہندوستان کے اتنے زیادہ ہمارے پاس اب شواہد مل گئے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، خصوصاً بلوچستان میں، تو ہمیں یہ جا کے بتانا چاہیے، ڈوزیئرز بنانے چاہیے، بڑے سالڈ قسم کی معلومات اور پروف لے کر جانا چاہیے دنیا کو۔ اس وقت دنیا میں سمپیتھیٹک ایئر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہندوستان کو سنیں گے تو پاکستان کو ضرور سنیں، تو یہ بہت ہی ایک عمدہ موقع ہے۔ اب رہا کہ کیا ہمارا ایک وفد کافی ہوگا؟ ویسے تو وفد میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے اچھے لوگ ہیں، خصوصاً لیڈر ہیں بلاول صاحب، تو وہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن اگر تو لیکن اکیلے وہ کتنا کر سکتے ہیں نا؟ میرا سوال ایکچولی، میں ان کی ایکسپرٹیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہو جائے گا؟ وہ اکیلے کہاں مطلب ڈیفینڈ کریں گے؟ ان کے پاس ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے۔ جو میں نے سنا ہے وہ تو صرف 4 ملکوں میں بھی جا رہے ہیں، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ سارے اتنے قابل لوگ ہیں کہ یہ مختلف ملکوں کا دورہ کر سکتے تھے بجائے اس کے کہ ایک ہی دورے پہ جائیں، اور ہماری ریچ زیادہ بڑھ جاتی۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ ایک ہی جگہ پہ اگر سارے وفد نے جانا ہے اور ایک ہی بندے نے بولنا ہے تو وہ پیسے کا ضیاع ہے، ان کو مختلف جگہوں پر جانا چاہیے۔ پر مجھے یقین ہے کہ وزارت خارجہ میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہوگا، کیونکہ 7-8 بندے اگر ایک ہی جگہ پہ بھیج دینے ہیں تو وہ شاید اتنا مفید نہ ہو، لیکن بہرحال بندے سارے ٹھیک ہیں، جہاں پہ بھی جائیں گے اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سچ تو کم از کم کہیں بھی بولا جائے، چاہے ایک بولے یا 1000 بولے، لیکن سچ تو سچ ہی ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب، سر آپ کے خیریت، سابق سیکرٹری خارجہ۔ یقیناً بڑی واضح بات ہے کہ آپ نے ایک مختصر ٹیم بنائی ہے، لیکن وہ جامع انداز میں پاکستان کا موقف پیش کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک اس موقف کے سامنے بھارت کا جھوٹا موقف کھڑا رہ پاتا ہے یا پھر نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں خطے میں یقیناً کچھ بنیادی تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کی شروعات بظاہر ہو بھی چکی ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔